अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ भाई। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, मतलब कुछ अलग, जो मैं अभी तक के रिकॉर्ड में वो वीडियो नहीं लेके आई हूँ और मुझे तो नहीं लगता कि कोई लेके आया होगा। वट मैं लेके आई हूँ। तो भाई मैं इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको इनके और भी वीडियोज देखने तो भी देख लीजिएगा, और अगर नहीं देखे तो हमारे साथ पहले ये वाला वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आऊँगी। तो चलो पहले मैं इनका टाइटल पढ़ के सुना देती हूँ आपको। हजरत दाऊद एस स्टोरी इन उर्दू। लाइफ ऑफ प्रॉफिट दाऊद। क्या आप इनके बारे में जानते थे? आई नो आप नहीं जानते होंगे भाई, नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम नाम सुना है। तो चलो कोई बात नहीं है, हम भी जानेंगे और आप भी जानेंगे साथ में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं नए वीडियो के माध्यम से, तो नए सब्सक्राइबर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कभी नहीं जाइएगा। तो चलिए पहले मैं इनका वीडियो देख लेती हूँ, उसके बाद अपनी वार्तालाप स्टार्ट होगी। नसब यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। आप छोटे कद के थे, आंखें नीली, बाल हल्के और दिल के साफ शफ्फाफ थे। आप बनी इसराइल पर हुकूमत करने लगे। अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमत को मजबूत कर दिया और यूं बनी इसराइल एक बार फिर यकजा हो गए। अल्लाह ताला ने आप पर बहुत से मोजज़ात जाहिर फरमाए। आप पर एक किताब भी नाजिल हुई जिसे ज़बूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला सूरत उन-निसा आयत 163 में फरमाते हैं, हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। आप तमाम इंसानों से ज्यादा खूबसूरत आवाज वाले थे। सही बुखारी की एक हदीस में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को कुरान मजीद की तिलावत करते सुना। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। आप उनकी क़िरात तवज्जुह से सुनने लगे। फिर आपने फरमाया, ए अबू मूसा, तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन आवाज अता की गई है। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज को भी एक मौजज़ा बना दिया, और वो ऐसे कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ उसको सुनकर आपके साथ तस्बीह शुरू कर देते, और जब परिंदे ये आवाज सुनते तो उनके पास आकर अपनी गर्दनें झुकाकर बैठ जाते और तस्बीह में उनके साथ शामिल हो जाते, अपनी जगह से हरकत भी न करते। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 में फरमाते हैं, ए पहाड़ों, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है। खुद दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 79 में फरमाते हैं, और हमने पहाड़ को दाऊद के ताबे कर दिया जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी, और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। इसी तरह सूरह स्वाद आयत 18 और 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर रखा था कि उसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह खानी करें, और परिंदे भी सब के सब उनके ताबे रहते थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे। अल्लाह ताला ने और भी कई मोजज़ात से उन्हें नवाजा था। अल्लाह ने आपके लिए लोहे को नर्म फरमा दिया था। आप लोहे से इस तरह चीजें बना लेते थे जिस तरह लोग गारे और मिट्टी से बना लेते हैं। आप लोहे से जिरहें बनाते थे। नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी जिरहें होती थीं, लेकिन वो तख्तियों की मानंद होती थीं। उनको सीने और कमर की तरफ लटका लिया जाता था, लेकिन उनका बोझ बहुत होता था। आपने लोहे की कड़ियां और दायरे बनाकर उनको खास अंदाज में जोड़ जोड़ कर जिरहें तैयार की। ये बहुत हल्का लिबास था और पूरे जिस्म को दुश्मन के वार से महफूज रखता था। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 और 11 में फरमाते हैं, और हमने उसके लिए लोहा नर्म कर दिया कि तू पूरी पूरी जिरहें बना और जोड़ों में अंदाजा रख। तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म दिया कि जिरहें लोगों के लिए निहायत मौजू होनी चाहिए। उनकी कड़ियों को बड़े मुनासिब अंदाज में जोड़ना, न इस कदर मोटी हो कि उनका वजन बढ़ जाए, न इस कदर पतली कि जल्द कट जाएं और अपना मकसद पूरा न कर सकें।
اسی طرح اللہ تعالی سورۃ الانبیاء آیت 80 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے، کیا اب تم شکر گزار بنو گے؟ بہرحال اس سند کے موجد داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا، آپ کو زبردست فضائل اور معجزات سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالی سورۃ صاد آیت 20 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی۔ دن میں فیصلے کرتے، رات کو عبادت۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا، یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً بھانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 26 میں فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے۔ آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے، اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔
اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تہجد اور نفلی روزے کا ذکر ہوا ہے۔ بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت 13 میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اے آل داود، اس انعام کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ سبا آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے، اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی، اس میں اختلاف ہے، چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ داؤد علیہ السلام کی یہ سٹوری تھی، آپ لوگوں نے دیکھی، مطلب کہ بھائی ان سے ایک باری کو غلط نرنے ہو گیا تھا، تو ان کو اچانک سے مطلب احساس ہوا کہ مجھ سے غلط نرنے ہو گیا، وہ ان کو سمجھ میں بھی آ گیا بھائی کہ یہ جو میری آزمائش کی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بھائی یہ ہوتا ہے، کہتے نہیں ہیں جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کہیں نہ کہیں سے پتہ ہو جاتا ہے، مطلب دماغ کچھ کہتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، لیکن دل میں ہمیشہ سچ آتا ہے، سچائی آتی ہے۔ تو وہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ان سے بولا گیا مطلب کہ تم ہمیشہ نیک نرنے لو، اچھے نرنے لو، اس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو بس وہی ہے، پھر انہوں نے تب سے لے کے ہمیشہ نیک نرنے ہی لیے ہوں گے۔ مطلب سمجھ آ جاتا ہے جب آپ کے پاس خدا کی وارننگ آ جاتی ہے نا، تو احساس ہو جاتا ہے بندے کو کہ ہاں جی، اب مجھے اس کے بعد کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھانا ہے جس سے ہمیں کوئی پرابلم ہو۔ تو بھائی یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کیا پتا تھا داؤد علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ ان کا مطلب کتنا زیادہ ہے، مطلب روزہ اور کیا بولتے ہیں نماز میں یہ ان کا پہلا نام ہے، مطلب کہ ان سے بیٹر کوئی نہیں رکھا ہے، ایسا کچھ بولے ہیں بھائی۔ اور یہ روزہ کیسے رکھتے تھے بھائی؟ ایک دن رکھتے تھے، دوسرا دن چھوڑ دیتے تھے، ایک دن مطلب الٹرنیٹیو سسٹم تھا ان کا۔ اور ویسے روزے کا نام یاد آیا تو مجھے لگتا ہے بھائی کہ رمضان آنے والے ہیں شاید، اب یہ نہیں پتا مجھے کب کون سی تاریخ سے شروع ہونے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرا لاسٹ تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا، کیونکہ اگر مکمل ہو سکے تو بتا دیجیے گا، کیونکہ پھر تو مجھے پتہ چل ہی جائے گا، کیونکہ پھر میں بھی رمضان کے کچھ ویڈیوز بنا لوں گی۔ اور اس بار میں نے کچھ الگ سوچا ہے، کیونکہ ہر بار میں رمضان پہ کچھ اچھے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتی ہوں بھائی، پر ہوپ فلی ہو نہیں پاتے ہیں مجھ سے، اچھے ویڈیوز بن نہیں پاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش تو کرتی ہوں، کوشش تو اپنی جاری ہی رہتی ہے۔ تو یہ ہے، آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا ہی لگا ہوگا، کیونکہ آپ نے فرسٹ ٹائم نہیں سنا تو ہوگا ہی، آئی نو، لیکن ہاں جی، لیکن ابھی فی الحال میں ریئیکشن چینل پہ آپ نے میرے پاس یہ ویڈیو دیکھا ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ابھی کوئی لے کے بھی نہیں آیا ہے، اور بھائی لوگ بھی کافی زیادہ اوگت ہو جائیں گے اس ویڈیو سے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو اتنا ہی، اور ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا قطعی نہیں جائے گا۔ ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھیں، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔